अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं बाप की अपनी बेटी से मोहब्बत की एक सच्ची दास्तान बयान करने जा रही हूँ जो आपकी भी आंखें नम कर देगी। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप आने वाली तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम फराज है, पंजाब पुलिस में मुलाजिम हूँ। मेरी शादी तकरीबन 7 बरस पहले मेरी फूफू की बेटी के साथ हुई। मेरा माशाल्लाह एक बहुत खूबसूरत और शरारती बेटा है जिसका नाम मोहम्मद हाशिर है। मैं अपने वालिदैन के ज़ेरे साया बहुत अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। 4 अप्रैल 2016 बहार की एक महकती शाम थी जो मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन और हसीन शाम थी। उस वक्त कंटोनमेंट जनरल हस्पताल रावलपिंडी में मैं अपने तमाम अहले खाना के साथ मौजूद था और अल्लाह पाक के फजल से हम अपने घर आने वाले नए मेहमान के मुंतज़िर थे। मैं लेबर रूम से कुछ फासले पर बेचैनी की कैफियत में टहल रहा था और अल्लाह पाक के हजूर एक ही दुआ मुसलसल दोहराई जा रहा था कि अल्लाह पाक मुझ बंदे नाचीज़ पर अपना ख़ास फजल करना और मुझे खैर खैरियत से अपनी ख़ास रहमत या नेमत से नवाजना। असल में मैं अपने लिए अल्लाह पाक से उसकी ख़ास रहमत यानी बेटी का शिद्दत से तलबगार था। तकरीबन 6 बजे के करीब मुझे दूर से तेज़ तेज़ कदम बढ़ाती हुई मेरी बड़ी साली और खाला नज़र आईं जिनका रुख मेरी तरफ था। मेरा दिल और तेज़ धड़कने लगा, या अल्लाह पाक खैर करना। इसी दौरान मेरे पास मेरा छोटा भाई और मेरा साला भी खड़े थे जो मेरी तरह किसी बहुत अच्छी खबर के मुंतज़िर थे। मैं आंखें बंद किए मुसलसल दरूद पाक का विर्द कर रहा था कि अचानक मेरे कानों में खुशी से चीखती हुई आवाज़ें पड़ीं। मुबारक हो, अल्लाह पाक ने हाशिर को खेलने के लिए एक बहुत प्यारी सी गुड़िया अता की है। तब मुझे ऐसे लगा कि इस रुए ज़मीन पर मुझसे खुशनसीब कोई शख्स नहीं हो सकता कि अल्लाह पाक ने बंदे गुनाहगार की ख्वाहिश पूरी कर दी, मुझे अपनी रहमत से नवाज दिया। मैं अल्लाह के हजूर सजदे शुक्र बजा लाया। मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी थे और मैं बरामदे में खड़ी अपनी अम्मी जान से लिपट कर रो पड़ा। इर्द गिर्द मौजूद लोग शायद ये समझ के आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे कि इस बाप को अपनी बेटी की पैदाइश की खुशी नहीं, लेकिन मैं जानता था कि मैं इससे पहले कभी इतना खुश नहीं हुआ और आज तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे अल्लाह ने अता कर दी। मैं सबसे मुबारक वसूल करके एक कोने में फर्श पर 2 जानों बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अपनी खुशी को कैसे मनाऊं, किस तरह अपने रब का शुक्र अदा करूं। बस एक इंतज़ार और था कि जल्द अज जल्द अपनी ज़िंदगी की सबसे प्यारी दोस्त अपनी बीवी से मिलूं और उसको मुबारक दूं, उससे मुबारक लूं जिसने अल्लाह पाक के फजल से मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा दिया। चंद मिनटों में ही मेरी बेटी की आमद की खबर पूरे ख़ानदान में जंगल में आग की तरह फैल गई और हर तरफ से मुबारकबाद का न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। फिर थोड़ी देर बाद मेरी प्यारी, मेरी रानी मेरी बाहों में थी। गुलाबी कंबल में लिपटी वो नन्ही परी लग रही थी। मैंने अपनी रानी को उठाया तो उसने झट से आंखें खोली। मैंने अपनी बेटी को चूमा और एक बार फिर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। फिर मैंने अपनी बेटी के कानों में कलमाते अज़ान अदा किए और उसे इस दुनिया की सबसे अजीम दावत देकर इस दुनिया में खुशामदीद कहा। फिर मेरे वालिद साहब ने अपनी पोती को घुट्टी दी और सेहत, तंदुरुस्ती और अच्छे नसीबों की ढेरों दुआएं दी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी और मेरी बड़ी साली हद से बढ़कर उसकी तारीफ़ कर रही थी और वही लम्हा था जब मेरी बेटी को पहली बार किसी की नज़र लग गई। नज़र तो प्यार भरी थी लेकिन मेरी प्यारी बेटी बर्दाश्त न कर सकी और एक छोटे से हादसे का शिकार हो गई। उसके नाफ पर लगा हुआ क्लिप ढीला हो गया और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई। हम नर्सिंग स्टाफ की मुबीना गफलत की वजह से किसी बड़े हादसे का शिकार होते बाल बाल बचे और डॉक्टर की बरवक्त कोशिश ने हमारी खुशियों को नज़र लगने से बचा लिया और हम सब ने सुख का सांस लेते हुए अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। वो रात हमने हस्पताल में गुजारी और सुबह मामूल के चेकअप के बाद घर जाने की इजाज़त मिल गई। सबसे ज़्यादा खुशी मेरी बीवी को हुई जिसको बेटियों से बहुत लगाव था और आज उसे उसकी सबसे अच्छी सहेली उसकी बेटी की सूरत में मिल गई थी। हम दोनों ने अपनी बेटी के लिए एक नाम सोच रखा था, लेकिन हमें अपनी बड़ी फुप्पो की ख्वाहिश के एहतराम में अपनी इस ख्वाहिश की कुर्बानी देनी पड़ी जो 30 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी औलाद जैसी नेमत से महरूम थीं और उनकी ख्वाहिश थी कि नाम वो रखेंगी। हम अस्पताल से वापसी पर सीधा अपनी फुप्पो के घर गए जिनकी बालाई मंजिल पर हम रहते थे। मेरी फुप्पो ने दुआओं और नेक ख्वाहिशात के साथ साथ मेरी बेटी को तैयबा फराज जैसा खूबसूरत नाम दिया जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए एक याद बन गया। हमारे घर में जश्न का समा था।
تقریباً سب قریبی رشتہ دار طیبہ فراز کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہمارے گھر پر جمع ہو چکے تھے۔ طیبہ کے چچا اور پھپھو نے مل کر خوب کمرہ سجایا۔ میری بیٹی کا اس کے شایان شان استقبال کیا گیا۔ اس کا بستر سرخ گلابوں سے مہک رہا تھا۔ ہر چہرے پر رشتے کی خوشی دیدنی تھی، جن میں طیبہ کی دادو، دادا، چچا، پھپھو، خالہ، ماموں سب کے سب قابل ذکر تھے۔ طیبہ کی آمد کے بعد گھر میں تو جیسے رونق لگ گئی تھی اور ہمیں بھی ہماری زندگی مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ اگلے دن میں اپنی ڈیوٹی پر آیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو مٹھائی کھلائی۔ سب نے ڈھیروں مبارکبادیں دیں اور دعائیں دیں۔ اسی دوران میرے ایک ساتھی نے بڑا عجیب سا سوال کر ڈالا، جس کا میں اسے جواب چاہنے کے باوجود نہ دے سکا، کیونکہ وہ عمر میں کچھ بڑا تھا اور بہت بڑا جاہل، بلکہ میں تو کم علم اور کم شعور والا کہوں گا۔ اس نے بڑی حیرت اور طنزیہ لہجے میں پوچھا، حوالدار صاحب، آپ کی بیٹی ہوئی ہے اور آپ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو بیٹے کے ہونے پر مٹھائی کھلاتے ہیں، بیٹی کے ہونے پر کون مٹھائی کھلاتا ہے؟ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں اسے کیا کہتا جسے بیٹی جیسی عظیم رحمت کے بارے میں کچھ علم ہی نہ ہو۔ طیبہ تقریباً سارا دن سوتی رہتی تھی۔ سب گھر والوں اور رشتہ داروں کو گلہ رہتا تھا کہ جب دیکھو سو رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کب ہم اسے جاگتا دیکھیں گے۔ تو میں کہتا، اگر میری بیٹی سے ملاقات کرنی ہے تو پہلے آپ کو ٹائم لینا پڑے گا۔ رات 11 سے صبح 7 تک میری بیٹی جاگتی اور کھیلتی ہے۔ میری بھی اپنی بیٹی سے باضابطہ ملاقات روزانہ صبح ڈیوٹی پر جاتے وقت ہوتی ہے۔ دن گزرتے گئے اور خوشیاں بڑھتی گئیں۔ ماشاءاللہ میری بیٹی 1 ماہ کی ہو گئی۔ وہ سب سے خوب باتیں کرتی، اس سے بات کرو تو کبھی مسکراتی اور کبھی غصے سے ماتھے پر شکنے ڈال لیتی۔ امی کہتی تھیں کہ طیبہ بہت غصے والی ہوگی، پھر نہ جانے وقت نے کیوں کروٹ لے لی۔ خوشیاں آہستہ آہستہ ہماری چوکھٹ سے پیچھے ہٹنے لگیں اور ہر سو درد ہی درد بکھرنے لگا۔ ایک دن میں ڈیوٹی سے گھر لوٹا تو پتہ لگا طیبہ کل رات سے بہت رو رہی ہے، شاید پیٹ میں درد ہے۔ دادی اور نانی نے سب دیسی ٹوٹکے آزمائے لیکن رونا بند نہیں کیا، شاید درد میں زیادہ شدت تھی۔ پھر صبح گھر والے ایک مقامی ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جس نے بھی بظاہر اطمینان کا اظہار کیا کہ پیٹ کا درد تو نہیں ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود وہ چپ نہیں کر رہی تھی۔ پھر شام 6 بجے کے قریب ہم اپنی بیٹی کو چائلڈ اسپیشلسٹ پروفیسر طاہر چودھری کے پاس چیک اپ کے لیے لے گئے، جو کہ ہمارے فیملی چلڈرن ڈاکٹر ہیں۔ وہ بچوں کے لیے ڈاکٹر کم اور فرشتے زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے طیبہ کے مکمل چیک اپ کے بعد بتایا کہ اس کے بائیں کان میں تھوڑا انفیکشن ہے۔ انہوں نے دوا لکھ دی اور چلتے چلتے کہا کہ اگر رات کو دوبارہ روئے تو فوراً بچی کو ریلوے ہسپتال لے جا کر داخل کروا دیں، اور ابھی اس کے 2 بلڈ ٹیسٹ لازمی کروا کے صبح رپورٹس مجھے چیک کروائیں۔ ہم نے لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائے، گھر پہنچ کر طیبہ کو دوا دی اور اللہ کے فضل سے طیبہ تقریباً 16 گھنٹے رونے کے بعد پرسکون سو گئی، اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ڈاکٹر کو لاکھوں دعائیں دیں۔ رات تقریباً 3 بجے مجھے امی جان نے اٹھایا کہ جلدی اٹھو، طیبہ پھر کافی دیر سے رو رہی ہے اور کافی تیز بخار بھی ہو رہا ہے۔ ہم نے وقت ضائع کیے بغیر طیبہ کو ڈاکٹر صاحب کی ہدایت پر ریلوے ہسپتال راولپنڈی لے گئے اور ڈاکٹر صاحب کا حوالہ دیا۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے طیبہ کا چیک اپ کیا، جسے کافی تیز بخار تھا۔ ڈاکٹر نے کہا اسے تو بخار کی وجہ سے جھٹکے بھی لگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر طیبہ کو ایڈمٹ کر کے ڈاکٹر طاہر صاحب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے طیبہ کی میڈیسن شروع کر دی۔ اس دن 3 مئی تھی اور میری یعنی طیبہ کے بابا جانی کی سالگرہ۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ آج شام ایک چھوٹا سا کیک لا کر اپنی بیٹی کے ہاتھوں اپنی سالگرہ کا کیک کاٹوں گا، لیکن وقت نے تو ہر چیز الٹ کر رکھ دی اور ہم اسپتال میں ڈیرے ڈال کر بیٹھ گئے۔ صبح ڈاکٹر طاہر صاحب نے خود آ کر طیبہ کا تفصیلی چیک اپ کیا اور اپنی سینئر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے طیبہ کی بیماری جانچنے کے لیے اس کا ٹیسٹ ریڑھ کی ہڈی سے پانی لینے کا کروانے کا کہا، کیونکہ ڈاکٹرز کو شبہ تھا کہ طیبہ کو گردن توڑ بخار کی شکایت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر مجھے تو شوق سا لگا کہ اتنی چھوٹی سی بچی کی ریڑھ کی ہڈی سے کیسے پانی لیں گے۔ میرا دل نے کہا کہ انکار کر دوں، لیکن ڈاکٹر صاحب کے مشورے اور اپنی باجی سے تفصیلی مشورہ کرنے کے بعد میں نے دل پر پتھر رکھ کر حامی بھر لی۔ پھر ڈاکٹر نے مجھ سے تحریری اجازت لے کر تقریباً آدھے گھنٹے کی کوشش کے بعد میری طیبہ کی ریڑھ کی ہڈی سے پانی کا نمونہ حاصل کیا، جو میں راولپنڈی کی سب سے اچھی لیبارٹری میں ٹیسٹ کروانے کے لیے دے آیا، جس کی رپورٹ 3 دن بعد بروز جمعہ کو ملنی تھی، اور ہم نے 3 دن ہسپتال میں گزار کر رپورٹس کا انتظار اور اللہ پاک سے بہتری کی دعا کی تھی۔
میری بیٹی میری طیبہ اس دن کومے میں چلی گئی اور کچھ ڈاکٹر نے تکلیف کم کرنے کے لیے سکون کے انجیکشن بھی اس کی میڈیسن میں شامل کر دیے تاکہ وہ زیادہ وقت سوئی رہے اور تکلیف کا احساس کم ہو اور جھٹکے بھی نہ لگیں۔ ہسپتال میں 4 نامور پروفیسر چائلڈ اسپیشلسٹ میری بیٹی کے علاج میں مصروف تھے اور میری طیبہ ہر دکھ ہر علاج سے بے خبر بے ہوش بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ طیبہ کی ماں آج مسلسل تیسرے دن اس کے سرہانے بیٹھی اپنی بیٹی کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو تھی۔ اس کے دل کا حال اور درد تو کوئی ماں ہی جان سکتی تھی۔ میں بھی اپنے محکمے سے چھٹی لے کر اپنی بیٹی کے پاس ہسپتال میں موجود تھا۔ تیسرے دن جب اللہ اللہ کر کے طیبہ کی ٹیسٹ کی رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر صاحب نے مبارکباد دی کہ آپ کی بیٹی کی رپورٹس بالکل ٹھیک آئی ہیں۔ ہم یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا، لیکن ڈاکٹرز طیبہ کی رپورٹس آنے کے بعد مزید پریشان ہو گئے کہ اگر بچی کو گردن توڑ بخار نہیں ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے۔ پھر ڈاکٹرز نے آخری آپشن کے طور پر طیبہ کا سی ٹی اسکین کروانے کا کہا، جس سے طیبہ کی بیماری کی کوئی صورتحال واضح ہو سکے اور باقاعدہ علاج شروع ہو سکے۔ طیبہ کو اسپتال میں 3 دن ہو چکے تھے اور طیبہ کے سب چاہنے والے، اس سے پیار کرنے والے اپنا گھر بار، کام کاج، نوکریاں بھول کر ہر وقت طیبہ کے پاس اس کی عیادت کے لیے موجود رہتے تھے۔ ہم شام کو طیبہ کا سی ٹی اسکین کروا کے آئے اور رات 8 بجے رپورٹس ملنی تھیں۔ شام کو چھوٹا بھائی جب رپورٹس لے کر آیا تو ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے رپورٹس پڑھ کر کوئی جواب نہ دیا، بس اتنا کہا کہ صبح ڈاکٹر صاحب سے میٹنگ کر کے آپ کو رپورٹس کی تفصیل بتائیں گے۔ ہم سب کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اللہ اللہ کر کے رات گزری اور صبح ڈاکٹر صاحب آئے۔ سب سے پہلے طیبہ کی رپورٹس چیک کیں اور کافی دیر چپ رہے، پھر مجھے بلایا اور کہا، بیٹا آپ کی بیٹی کی رپورٹس ٹھیک نہیں آئیں۔ طیبہ کو برین ہیمریج ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دماغ کے سب سے اندرونی اور نازک ترین حصے بہت بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ بہت زیادہ بلیڈنگ کی وجہ سے خون دماغ کے اندر جم گیا ہے اور خون کی سپلائی منقطع ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے طیبہ کومے میں ہے۔ میں جوں ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن رہا تھا ویسے ویسے زمین میں دھستا جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے قدرت مجھ سے کوئی بہت بڑا امتحان لینا چاہتی ہے اور میری بیٹی مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ پھر ڈاکٹر کی میٹنگ ہوئی، مجھے ڈاکٹر نے پھر بلایا اور طیبہ کی صورتحال سے مزید آگاہ کیا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ مجھے کھل کر بتائیں کہ میری طیبہ ٹھیک تو ہو جائے گی، زیادہ پریشانی والی کوئی بات تو نہیں ہے نا؟ آپ جو چاہیں کریں، جتنا مرضی مہنگا علاج ہو میں جیسے بھی ہوا کرواؤں گا، اگر کوئی سرجری کرنی پڑے تو وہ بھی کریں، بس میری طیبہ آنکھیں کھولے، ہم سے باتیں کرے، ہنسے، روئے، کھیلے، واپس اپنے گھر جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، بیٹا بات یہ ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور بہت زیادہ پر امید تو نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات بہت رحمان اور رحیم ہے، بہت بے نیاز ہے، انشاءاللہ ضرور ہماری مدد کرے گا، لیکن بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ریکوری بہت مشکل نظر آ رہی ہے، کیونکہ میری 22 سالہ سروس میں اس نوعیت کا یہ پہلا کیس ہے۔ ہمیں اس مرض کی وجہ پتہ لگانی ہے کہ اتنی معصوم بچی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہونے کی کیا وجہ بنی۔ ایسا مسئلہ تو آج تک کسی بڑی عمر کے مریض کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ مسئلہ ہمارے سب کے لیے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ ہم اس کی وجہ دریافت کرنے کے لیے طیبہ کے کچھ مزید بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے، بہت حساس نوعیت کے، جس سے شاید کوئی وجہ اور بچی کے علاج کی طرف بہتر پیش رفت ہو سکے۔ باقی اللہ پاک سے امید رکھیں، مایوسی گناہ ہے۔ میں تو ڈاکٹر کی باتیں سن کے ایسے ہو گیا جیسے کسی نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہو۔ میں اچانک سے خالی ہاتھ ہو گیا ہوں۔ میں اس وقت پہلی بار اندر سے بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ میں بے جان جسم لے کر ہسپتال کے لان میں ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور اتنا رویا کہ شاید مجھے خود نہیں سمجھ آئی کہ میں کیسے اتنا رویا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ بلک بلک کے اونچا اونچا روں، کوئی ہو میرے پاس، میرا اپنا، جس سے میں اپنا دکھ درد بانٹوں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کروں۔ میں اتنی بڑی اور بری خبر کو اپنی دوست، اپنی بیوی کے ساتھ کھل کر شیئر نہیں کر سکتا تھا کہ وہ یہ صدمہ برداشت کر پائے گی یا نہیں، اور اپنے پر امید ماں باپ کو یہ شوق نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر میں نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بڑی بہن کو فون کر کے اسے اپنے دل کا حال سنایا۔ انہوں نے مجھے بچوں کو بہلانے جیسی تسلیاں دیں، وہ بھی جانتی تھیں کہ ایک باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ پھر آہستہ آہستہ شام تک میں نے اپنے تمام گھر والوں کو اپنی بیٹی کی بیماری کے بارے میں بتایا تو سب کی حالت بہت غیر ہو گئی۔ جو سنتا آنسو بہاتا، میری طیبہ کے لیے دعائیں کرتا،
پر میں نے اس کی بیماری کو اپنی بیوی کے ساتھ کھل کے شیئر نہیں کیا، بس توڑ موڑ کے یہ بتایا کہ طیبہ کچھ ٹھیک نہیں، ہم اور ٹیسٹ کروا رہے ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی جلدی۔ اور وہ ماں بھی ہماری باتوں میں آ کے تسلی کیے رب سے آس لگائے بیٹھی رہی۔ میرے چھوٹے بھائی اور بڑی بہن مسلسل اس بات پر بضد تھے کہ ہمیں طیبہ کا سیکنڈ اوپینین لینا چاہیے، شاید کوئی بہتر حل سامنے آ جائے۔ اس بات کے پیش نظر میرے بھائی نے CMH راولپنڈی کے معروف نیورو سرجن بریگیڈیئر جنید مشتاق اور سعودی عرب میں مقیم ہمارے ایک عزیز کے توسط سے ہم نے رپورٹس وہاں کے ایک نیورو سرجن اور چائلڈ اسپیشلسٹ کو چیک کروائیں۔ دونوں ڈاکٹرز نے ایک ہی بات کی کہ اٹ از این ایکسیڈنٹ، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ اتنی چھوٹی صرف 1 ماہ کی بچی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ انہوں نے بھی یہی بات دہرائی کہ ہم نے ہزاروں مریض دیکھے، آپریشن کیے، لیکن اس نوعیت کا آج تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا، اور بہت افسوس کے ساتھ کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے، مگر اللہ پاک چاہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بچی کسی معجزے سے ٹھیک ہو بھی جائے تو عمر بھر کی کسی معذوری کے ساتھ جینا پڑے گا۔ ڈاکٹرز کی رائے کے بعد تو رہی صحیح امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ پھر اگلے دن ہم ہسپتال کے ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایمبولینس میں طیبہ کے مزید بلڈ ٹیسٹ کروانے CMH راولپنڈی کی لیبارٹری آئے، اور طیبہ جس کے جسم کا شاید خون بھی خشک ہو گیا تھا، بمشکل 2 سرنجوں میں 2 قطرے خون کے سیمپل کے طور پر حاصل کر کے معائنے کے لیے دے کر آئے، جس کی رپورٹ 3 دن بعد ملنی تھی۔ واپسی پر میں اور میری بیوی اپنی بیٹی کو گود میں لیے اس کی تندرستی اور مستقبل کی باتیں کرتے آئے۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ آج ہم اپنی بے ہوش بیٹی کے ساتھ اس کی زندگی کا آخری سفر کر رہے ہیں، وہ بھی ایمبولینس میں۔ ہم تقریباً 11 بجے واپس ہسپتال پہنچے تو بڑی ڈاکٹر پروفیسر نے طیبہ کا چیک اپ کیا اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جونیئر ڈاکٹر سے کہا کہ بچی کا بلڈ پریشر چیک کرو۔ مجھے بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جب ڈاکٹر نے طیبہ کا BP چیک کیا تو بہت ہائی آیا، تو پروفیسر صاحبہ نے فوری طور پر طیبہ کو وارڈ سے ICU میں شفٹ کرنے کا حکم دیا، جس سے ہماری پریشانیوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا۔ اسی اثنا میں اسپتال کی انچارج پروفیسر طیبہ کے چیک اپ کے لیے آئیں، اور کافی دیر تک معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے طیبہ کو فوراً آکسیجن لگانے کا کہا، تو ڈاکٹر نے فوری حرکت میں آتے ہوئے طیبہ کو نلکیاں لگانا شروع کر دیں، جس کو دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا کہ ننھی سی جان نے نہ جانے اور کن کن امتحانوں سے گزرنا ہے۔ طیبہ کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بولا کہ طیبہ کی کنڈیشن اچھی نہیں، بجائے بہتری کی طرف آنے کے مسلسل صحت بگڑتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد میری بیٹی مسلسل 30 گھنٹے آکسیجن پر رہی اور طبیعت مزید خرابی کی طرف جا رہی تھی۔ اگلی شام تقریباً 7 بجے کے قریب ڈیوٹی ڈاکٹر نے طیبہ کا روٹین کا چیک اپ کیا اور کافی دیر طیبہ کے پاس کھڑی رہی۔ واپس جاتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ ریسیپشن پر پہنچ کر ڈاکٹر نے جو الفاظ کہے میں ساری زندگی نہیں بھلا سکوں گا۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ بچی کے باپ ہیں، ذرا حوصلے سے میری بات سنیں، کیونکہ اب آپ نے ہی خود کو اور اپنی بیوی کو سہارا دینا ہے۔ آپ کی بیٹی کی سانسیں ختم ہو چکی ہیں، اب وہ خود سے اپنا سانس لینے کی صلاحیت کھو چکی ہے، یعنی اس کے لیے اپنے سانس ختم ہو گئے ہیں۔ میں ڈاکٹر کی بات سنتے ہی دیوار کے ساتھ جا لگا اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرا وجود ریزہ ریزہ ہوا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بچی کو وینٹیلیٹر پر رکھیں، کیونکہ سانسیں ختم ہونے کے بعد بھی دل کچھ دیر تک زندہ رہتا ہے، اور جب تک دل زندہ رہتا ہے ہم مریض کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مشین ایک ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے ایک دوسری بچی کو لگائی ہے۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے اور اخلاقی طور پر ہم اس بچی کو مشین سے الگ نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کی بچی کو مینول مشین کے ساتھ وینٹیلیٹ کریں گے، جو بالکل آٹومیٹک مشین والا کام کرتی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کریں، میں اپنی بیٹی کے علاج کی آخری حد تک جاؤں گا۔ میں بے جان قدموں کے ساتھ ICU میں اپنی بیٹی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میری بیوی سب کو پریشان دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، سب کیوں رو رہے ہیں؟ طیبہ ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں کہا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی طیبہ۔ میں نے زیادہ تفصیل بتانے سے گریز کیا تاکہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو، لیکن چند منٹوں کے بعد ڈاکٹر نے آ کر طیبہ کے حلق میں سانس والی نالی ڈال کر پھیپھڑوں کے ساتھ منسلک کر کے میری بیٹی کو مصنوعی سانس دینا شروع کیے تو ہر ایک شخص کا دل کانپ اٹھا، اور اس سارے عمل کو دیکھ کر میری بیوی تو آدھی پاگل سی ہو گئی کہ یہ کیا کر دیا طیبہ کو، آپ لوگ کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ میں چپ رہا، کیا بتاتا اسے کہ جس بیٹی کی پیدائش پر تم نے سجدہ شکر ادا کیا، جس کی پرورش کے سہانے خواب دیکھے، تو مستقبل میں سرخ جوڑے میں دلہن بنانے کے سپنے دل میں سجائے بیٹھی ہو، وہ بیٹی جو تمہاری سب سے اچھی سہیلی بنتی، جو ہمارا سہارا ہوتی،
تمہاری وہ بیٹی صرف چند منٹوں یا گھنٹوں کی مہمان رہ گئی ہے، جسے بہت جلد ہمارے خواب توڑ کر ہم سب سے بہت دور چلے جانا تھا۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا، بس تسلی دی، لیکن وہ پاگل ماں تھی، اس کے دل کو کہاں سکون آتا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اس دوران ایک جونیئر ڈاکٹر مسلسل میری بیٹی کو وینٹیلیٹر کر رہی تھی اور مسلسل 4 گھنٹے تک اس نے ہاتھوں سے وینٹیلیٹر کو پمپ کیا اور اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیے۔ اللہ پاک اسے جزائے خیر عطا کرے۔ پھر ڈاکٹر ساجدہ کے کال کرنے پر رات تقریباً 10 بجے ڈاکٹر طاہر صاحب بھی اسپتال آ گئے اور طیبہ کا چیک اپ جو وینٹیلیٹر آپریٹ کیا اور تقریباً 1 گھنٹے تک طیبہ کے پاس بیٹھ کر اس کی ماں کو تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، جس سے اس کو کسی حد تک تسلی ہوئی۔ رات 11 بجے طیبہ کو مینول مشین سے آٹومیٹک مشین پر منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلایا اور کہا، بیٹا یہ ماں ہے اور ماؤں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں، ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کیا، لیکن شاید رب کو یہی منظور ہے، آپ حوصلے اور صبر سے کام لینا۔ پھر میں نے 12 بجے کے بعد بمشکل سب گھر والوں کو اسپتال سے رخصت کیا، جبکہ رات کو طیبہ کو ایک سفید خون کی بوتل لگنی تھی۔ وہ لا کے دینے کے لیے میرے بھائی اسپتال میں رکے تھے، جو رات کو 3 بجے جا کر اپنی بھتیجی کے لیے سفید خون کی بوتل لائے جو طیبہ کو لگی۔ رات کو میری بیوی کہنے لگی کہ آپ طیبہ کی ایک تصویر بنا کر رکھ لیں تاکہ جب یہ بڑی ہو تو ہم اس کو یہ تصویر دکھا کر کہا کریں گے، دیکھو تم نے بچپن میں اپنے بابا جانی اور ماما جانی کو کتنا تنگ کیا اور سب گھر والوں کو بہت پریشان کیا تھا۔ اس دوران میں اپنی پیاری رانی کو پیار بھی کر رہا تھا، جو مصنوعی سانسوں کے ساتھ ہمارے سامنے لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا طیبہ کے پاؤں یخ ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ میں جلدی سے اٹھا اور ڈاکٹر کو بلا لایا۔ اس نے چیک اپ کے بعد مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا اور باہر جا کر کہا کہ اب آپ ذہنی طور پر تیار رہیں کیونکہ بچی کی دل کی دھڑکن ختم ہونا شروع ہو گئی ہے، کسی بھی وقت آپ کو بری خبر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور وہیں بت کا بت کھڑا رہا۔ میں واپس ICU میں آیا جہاں اس کی ماں مطمئن بیٹھی تھی۔ میری بیوی پھر سے کہنے لگی، آپ طیبہ کی اس حالت میں تصویر بنائیں نا، جب یہ بڑی ہوگی تو میں خوب خبر لوں گی اس کی۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں کیسے سمجھاتا اس پر امید ماں کو کہ تم کیا خواب دیکھ رہی ہو، تمہاری یہ ننھی پری کسی بھی وقت تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جانے والی ہے، اب تو صرف یہ مہمان ہے۔ میں ایک بے بس انسان کی طرح کبھی اپنی بیٹی کو دیکھتا اور کبھی اس کی ماں کو جو کسی معجزے کی منتظر تھی۔ اچانک میری بیٹی نے جو مسلسل 9 دن سے کومے کی حالت میں تھی، جس نے 9 دن سے نہ آنکھ کھولی تھی نہ ہاتھ پاؤں ہلائے تھے، ایک دم سے اپنا بایاں ہاتھ آہستہ سے اوپر اٹھایا اور اٹھا کے اپنے سینے پر رکھ لیا۔ ہم دونوں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ ہماری پیاری رانی اپنی زندگی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس دوران اس نے اپنی پلکوں کو ذرا سی جنبش دی۔ میرا دل چاہا کہ خوشی سے شور مچانا شروع کر دوں کہ ہماری پیاری طیبہ نے 9 دن بعد پہلی بار حرکت کی اور اپنا ہاتھ اٹھایا اور پلکیں جھپکائی ہیں، لیکن اس بات کا تو ہمیں علم ہی نہ تھا کہ یہ حرکت تو میری بیٹی نے اپنے ماما بابا کے لیے کی تھی۔ ہمیں اس بات کا احساس بعد میں ہوا کہ وہ معصوم پری تو اپنے بابا کو الوداع کر رہی تھی، ہاتھ اٹھایا تھا، اپنے ماما بابا کو آخری سلام کیا تھا اور پلکوں کو جنبش دے کر اپنی ماما اور بابا جانی کو اللہ حافظ کہا تھا۔ وہ میری پیاری طیبہ کی آخری حرکت تھی اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ہماری پیاری بیٹی ہمارے پاس واپس آنے کی تیاری کر رہی ہے، لیکن ہم بے خبر تھے کہ وہ آنے کی نہیں، جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ پھر تقریباً 4 بجے میں نے اپنی طیبہ کو ہاتھ لگایا تو اس کا جسم آدھے سے زیادہ ٹھنڈا یخ ہو گیا تھا اور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں تیزی سے اٹھا اور ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور باہر چلی گئیں۔ اس دوران میری بیوی نے کہا کہ ہم طیبہ کو کمبل اڑا دیتے ہیں، اتنی ٹھنڈی ہو رہی ہے، اس کو سردی لگ رہی ہوگی۔ میں جلدی سے ڈاکٹر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک بیڈ پر میری امی جان اور میری پھپھو یعنی میری ساس بیٹھی ہوئی سو گئی تھیں۔ میں جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ کسی کو کال کر کے چلڈرن وارڈ میں بلا رہی تھی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر ڈاکٹر سے پوچھنا چاہا کہ ڈاکٹر صاحب میری طیبہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے میری طرف غور سے دیکھا، شاید کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں تھی اور ٹھیک سے الفاظ نہیں اسے مل رہے تھے۔ اس نے کہا، سوری، آپ کی بیٹی کی دل کی دھڑکن بھی ختم ہو چکی ہے، طیبہ فراز از نو مور۔ میں تو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے میرا سانس رک جائے گا۔ یوں محسوس ہوا تھا کہ ڈاکٹر نے میرا کلیجہ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا ہو۔ چند لمحوں بعد جب ہوش آیا تو ایک بڑی پریشانی بن گئی کہ ECG کرنے والے بندے کے آنے سے پہلے کس طرح اپنی بیوی کو کسی بہانے سے بلا کر باہر لے آؤں، کیونکہ وہ ماں ہے اور اپنی بیٹی کی موت کی خبر کیسے سنے گی
اور اس کی ڈیتھ سلپ کس طرح نکلتے دیکھے گی۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ جب اندر آیا تو خدا کی قدرت اور فضل دیکھ کر بے اختیار اپنے رب کا شکر بجا لایا، کیونکہ اس وقت پتہ نہیں نہ جانے کیسے اور کیوں میری بیوی دیوار سے ٹیک لگائے چند منٹوں کے لیے نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اس دوران میں نے باہر لان میں بیٹھے اپنے بھائی کو کال کر کے بلایا اور طیبہ کے بارے میں بتایا۔ پھر اس نے امی اور پھپھو کو اٹھا کر طیبہ کی دنیا سے چلے جانے کا بتایا۔ اس دوران ڈاکٹر نے ECG کر کے میری طیبہ کی ڈیتھ سلپ میرے حوالے کر دی۔ امی اور پھپھو بھی روتی ہوئی اندر آ گئیں، جس کی وجہ سے میری بیوی اپنی زندگی کی طویل ترین تقریباً 4 منٹ کی نیند کر کے جاگ چکی تھی، لیکن یہ 4 منٹ کی نیند اسے بہت مہنگی پڑ گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے۔ میری بیٹی کے جسم کے ساتھ کلپ لگے ہوئے تھے۔ ڈاکٹرز کلپ اتار کیوں رہی ہیں؟ وہ پہلے تو کبھی سمجھی نہیں، پھر ذرا ہوش آنے پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی طیبہ کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور بے اختیار چومنے لگی۔ میں نے سب کو چپ کروایا کہ ہسپتال میں کوئی نہیں روئے گا۔ اسی اثنا میں ارد گرد کے مریض بھی اکٹھے ہو گئے اور سب تعزیت کرنے لگے۔ چھوٹے بھائی نے اس دوران گھر والوں کو فون کر کے مجھ پر گزرنے والی قیامت کا بتا دیا۔ میں تھوڑی دیر بیٹی کے پاس بیٹھا بیوی کو تسلی دیتا رہا اور پھر ہسپتال کی ضروری کارروائی مکمل کی۔ میرا دوسرا بھائی اور سالہ بھی اس دوران اسپتال پہنچ چکے تھے، جہاں میں اسپتال کے ننگے فرش پر بیٹھا کسی اپنے سہارے کا منتظر تھا، تو میرے بھائی نے آ کر مجھے اٹھایا اور سینے سے لگا کر حوصلہ دینے لگا اور ہم گھر کی طرف چل پڑے۔ بدھ کا دن اور 11 مئی تھی۔ سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا جب دن سوموار کا اور 4 اپریل تھی۔ وہی ٹیکسی تھی جس کی فرنٹ سیٹ پر میں اپنی شہزادی طیبہ کو لیے بیٹھا تھا، جبکہ میری بیوی، امی اور میری پھپھو یعنی میری ساس پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں اور ہم گھر کی طرف جا رہے تھے۔ فرق صرف ایک تھا، تب آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کیونکہ میری بیٹی دنیا میں آئی تھی، اور آج آنکھوں میں غم کے آنسو تھے کیونکہ آج میری بیٹی دنیا سے جا رہی تھی۔ سب کچھ بالکل ویسا تھا۔ اس دن بھی ہم گھر کے باہر گاڑی سے اترے تھے اور تمام گھر والے ہمارے منتظر تھے، اور آج بھی تمام گھر والے ہمارے منتظر تھے۔ اس دن بھی میری گود میں میری بیٹی تھی اور آج بھی میری گود میں میری بیٹی تھی۔ اس دن بھی میری بیٹی کے شایان شان اس کا استقبال کیا گیا تھا اور آج بھی اس کے استقبال کی تیاریاں مکمل تھیں۔ سب اس کے منتظر تھے۔ اس دن بھی طیبہ کا بستر اس کے چاچو نے سرخ پھولوں سے سجایا ہوا تھا اور آج بھی میری بیٹی کا بستر سرخ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بس فرق تھا تو صرف اور صرف ایک ہی تھا کہ اس دن میری بیٹی کی سانسیں چل رہی تھیں اور آج میری بیٹی کی سانسیں تھمی ہوئی تھیں۔ اس دن طیبہ کے دنیا میں آنے کا جشن منایا جا رہا تھا اور آج صرف 37 ہی دن بعد میری بیٹی کے اس دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ ہر شخص غم میں نڈھال تھا۔ بڑا حادثہ تھا جو ایک ننھی پری کی جان لے گیا۔ جس کلی کو کھلنا تھا، جس نے مہکنا تھا، وہ تو کلی کھلے بنا ہی مرجھا چکی تھی۔ میری پیاری طیبہ دلہن تو بن کے جا رہی تھی، اپنے بابا کے ہاتھوں رخصت ہو رہی تھی، لیکن وہ میری ننھی معصوم پری سرخ نہیں سفید جوڑے میں تھی۔